अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास आया हूँ। इमाम साहब के पास आने की वजह मेरी ये बनी है कि मैं कुछ दिनों से नोट ये कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने आ रहा हूँ, जब नमाजियों को मैं देखता हूँ तो नमाजी जब नमाज अदा कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं। मैंने इमाम साहब के मशवरे से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीका सिखाया जाएगा नमाज अदा करने का तरीका, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं, जब तकबीर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, कानों को हाथ नहीं लगा रहे होते, रुकू में जा रहे होते हैं तो उनका रुकू सही नहीं होता, सुजूद में जा रहे होते हैं तो वो तरीका ही नहीं अपनाते जो सुन्नत के मुताबिक तरीका है, ठीक है। सर्दी में मुझे पता है वज़ू करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, वज़ू कर लेते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल वज़ू करने के बाद जब वो नमाज अदा करते हैं तो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से सवाब मिलने की बजाय उन्हें गुनाह मिल रहा होता है। तो मैं इमाम साहब के मशवरे से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज आपको मेरे मस्जिद के इमाम साहब जो है आपको प्रॉपर अमली तरीका सिखाएंगे नमाज अदा करने का, ठीक है। ये वीडियो कोई लाइक लेने के लिए या सब्सक्राइब लेने के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा। इस वीडियो का मेन मोटिव, मेन मकसद सिर्फ आप लोगों को नमाज अदा करने का जो सही तरीका है वो पहुंचाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सवाब की नीयत से इस वीडियो को बस अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर देना है ताकि आपको भी सवाब मिले। मैं तो सवाब आप तक वीडियो पहुंचा के कमा रहा हूं, ठीक है। और आप भी इस तरह करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की सआदत हासिल करें। इस वक्त कारी अदनान अत्तारी साहब मेरे इस वक्त साथ हैं, तो इंशाल्लाह कारी साहब से प्रॉपर तरीका जो है वो आज सीखने वाले हैं, ठीक है। किस तरह से कौन कौन से फ़राइज़ हैं, किस तरह से अमली तरीके से जो है नमाज अदा की जाती है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं अभी जो है आपके सामने नमाज का मुकम्मल अमली तरीका जो है वो रखूँगा। सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि नमाज के जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिनके बगैर जो है नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। तो उलमा ने जो है कहा है कि नमाज के अंदर 6 शराइत का पाया जाना ज़रूरी है और 7 फ़राइज़ का पाया जाना ज़रूरी है। याद रखें, शराइत का पाया जाना भी ज़रूरी होता है और फ़राइज़ का पाया जाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन शराइत और फ़राइज़ का फ़र्क क्या है? शराइत का नमाज से पहले पाया जाना ज़रूरी होता है और फ़राइज़ का नमाज के अंदर पाया जाना यह ज़रूरी होता है। तो नमाज की 6 शराइत हैं और इनको याद करने और इनकी तरतीब को ज़हन में रखने के लिए उलमा ने एक जो है लफ्ज़ दिया है, उसे बोलते हैं तसावनत। तसावनत आपको लफ्ज़ याद होगा तो आपको जो है नमाज की शराइत भी याद रहेंगी और नमाज की शराइत की तरतीब भी ज़हन में रहेगी। तो सबसे पहले जो मैं ज़हन में रखें कि तसावनत का पहला लफ्ज़ है तौआ। तौआ से बनता है तहारत। तहारत के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। पहली है दूसरा बदन, लिबास और जगह का पाक होना। ये 3 चीज़ें जो है तहारत के अंदर आती हैं, बदन, लिबास और जगह का पाक होना। ये तीनों चीज़ों का पाक होना ये ज़रूरी है। अगर बदन जो है वो नापाक होगा या कपड़े नापाक होंगे या जगह नापाक होगी तो इस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरी शर्त है सित्रे औरत। सित्रे औरत का सितर जो है वो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ये सारा सितर जो है उसके अंदर शामिल है। 5 चीज़ें जो हैं उलमा ने कहा है कि 5 चीज़ें अगर ज़ाहिर होंगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। 5 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? दोनों हाथों की हथेलियाँ और दोनों पाँव के तलवे और जो है चेहरा। इन चीज़ों के अलावा सब चीज़ों का तमाम बदन का छुपा होना ये ज़रूरी है। उसके अलावा तीसरी शर्त है इस्तकबाल किबला। तो तसावनत का तीसरा लफ्ज़ है अलिफ और अलिफ से बनता है इस्तकबाल किबला, यानी किबले की तरफ मुँह करना। और उसके बाद तसावनत का चौथा लफ्ज़ है वाव। वाव से बनता है वक्त। जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका टाइम होना ज़रूरी है। ज़ोर पढ़ रहे हैं तो ज़ोर का टाइम हो। असर के वक्त आप ज़ोर की अदा नहीं पढ़ सकते, वो आपकी कज़ा शुमार की जाएगी। और आगे जो है तसावनत का 5वां लफ्ज़ है नून। नून से बनता है नीयत। जो नमाज पढ़ रहे हैं उसकी नीयत होना ज़रूरी है कि आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं या कज़ा पढ़ रहे हैं। अब ज़ोर की नमाज पढ़ रहे हैं तो नीयत का अदना दर्जा ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप बगैर हिचकिचाए और बगैर सोचे फ़ौरन जो है उसका जवाब दे सकें कि मैं फ़लाँ नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अगर तरद्दुद करने पढ़ेंगे, गौर फ़िक्र करेंगे तो वो आपकी नीयत जो है वो शुमार नहीं की जाएगी। अगर दिल में नीयत है, मिसाल के तौर पर मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो दिल में नीयत है कि मैं ज़ोर की नमाज़ ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर ज़बान से असर या मगरिब निकल गया तब भी वो उसकी ज़ोहर की नमाज ही शुमार की जाएगी। और छठी जो है तसावनत के अंदर छठा लफ्ज़ जो है वो है ता, और ता से बनता है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा याद रखें, ये शराइत के अंदर भी शुमार किया जाता है और फ़राइज़ के अंदर भी
اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ فرائض میں نے پہلے بتایا کہ نماز کے اندر فرائض کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا، اور دوسرا ہے قیام یعنی کھڑے ہونا۔ یاد رکھیں کھڑے ہونا یہ فرض ہے، ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی ہاتھوں کو نہیں باندھتا جب عادت بنا لیتا تب گناہ گار ہوگا، اور اگر ایک آدھ دفعہ اس نے جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ نفس سے نماز کے اندر فرق نہیں آئے گا، ثواب کے اندر کمی ضرور آئے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے قرات کرنا، قرات بولتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا، یا 3 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا، یہ جو ہے قرات کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ 3 ہمارے فرض ہو گئے۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، اور تیسرا قرات کرنا، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ رکوع جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، رکوع کا میں انشاءاللہ عملی طریقہ بتاؤں گا۔ رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، اور اس کے اندر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار یہ ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد سجود دونوں سجدے جو ہیں یہ بھی فرض ہیں۔ یہ 5 فرض ہوئے، اور چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ۔ یاد رکھیں درمیان والا قعدہ جو ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو درمیان والا تحیات 2 رکعت کے بعد جو تحیات ہوگا وہ قعدہ اولا کہلاتا ہے، اور 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد جو قعدہ ہوتا ہے یا 2 رکعت والی نماز ہے تو آخری قعدہ جو ہوگا وہ قعدہ اخیرہ کہلائے گا۔ تو درمیان والا تحیات جو ہے یہ قعدہ اولا کہلاتا ہے، اور آخری تحیات جو ہے وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ تو قعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور قعدہ اخیرہ یہ فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری خروج بسنعہ، سنت کے مطابق جو ہے نماز سے خارج ہونا یہ بھی فرض ہے۔ 7 فرائض ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، 5واں سجود، چھٹا قعدہ اخیرہ، اور 7واں خروج بسنعہ۔ آئیے اب میں جو ہے نماز کا عملی طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چلیں اب عملی طریقے کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امام صاحب سے جو عملی طریقہ ہے نماز کا وہ پراپر سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی جو ہے نماز کا عملی طریقہ سیکھیں گے، پریکٹیکل کے ساتھ جو ہم نماز سیکھیں گے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے اندر بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض جو ہے تکبیر تحریمہ کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، التحیات کے اندر کافی جو ہے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم جو ہے نماز کا عملی طریقہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد قبلہ کی طرف جو ہے کھڑے ہونا ہے، اپنے کپڑوں کو سیٹ کرنا ہے۔ کپڑوں کو سیٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور دونوں پاؤں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں۔ بعض لوگ جو اس طرح پاؤں جو ہے ٹیڑھے کر لیتے ہیں، یہ پاؤں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے بلکہ سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور جو ہے زیادہ پاؤں کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے بلکہ 4 انگل کے فاصلے پر ہی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو تکبیر تحریمہ کہی جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کرنے کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، ہتھیلی بھی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، اور انگلیاں جو ہے زیادہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی بالکل ایک ساتھ جو ہے ملی ہونی چاہیے بلکہ نارمل اپنی حالت پر انگلیوں کو ہونا چاہیے، اور انگوٹھا جو ہے وہ کانوں کی لو کے ساتھ چھونا ہے۔ بعض لوگ جو یہاں پر کر کے جہاں پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں، اور ہتھیلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں نارمل اپنی حالت پر ہونی چاہیے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے ہاتھ لے کر آنے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر کی الف شروع کرنی ہے تو یہاں سے ہاتھ کو نیچے لے آنا شروع کرنا ہے۔ اکبر کی را ختم کرنی ہے تو ہاتھ کو باندھنا ہے، جیسے اللہ اکبر۔ اب یہ تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے۔ اب یہ جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے یاد رکھیے کہ نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب تکبیر تحریمہ جب قیام میں ہاتھ آ گئے ہیں تو قیام میں یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ کلائی کے اوپر ہونی چاہیے، اور چھونڈیاں اور انگوٹھا یہ کلائی کے اگل بغل ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح جو ہے ہاتھوں کو رکھ کر یہ اس طرح رکھنی ہے۔ اب جو ہے یہ ناف کے نیچے رکھنی ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ہاتھ باندھ لینا، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھا جائے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، اور نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر
ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ولا الضالین کے بعد آمین اور بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کوئی چیز یہاں پر نہیں پڑھ سکتے۔ آمین اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تب بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے 3 آیات کم از کم، چھوٹی 3 آیات ہوں یا بڑی 1 آیت ہو، یا کوئی چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ عام ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سورت اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد واجب یہ ہے کہ جو ہی قرات ختم ہوئی تو فوراً رکوع کر لیا جائے۔ تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جاتے ہی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں وہ اللہ اکبر کی، جب یہاں سے جانا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، جب یہاں سے جھکنا شروع کرنا ہے اس وقت اللہ کی الف سے شروع کرنا ہے، اور جب رکوع پر پہنچنا ہے تو سنت یہی ہے کہ وہاں پر اکبر کی راہ ختم ہو، جیسے اللہ اکبر۔ اب رکوع میں گئے ہیں تو رکوع میں ہتھیلیاں جو ہیں وہ گھٹنے کے اوپر ہونی چاہیے اور ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور نظر جو ہے وہ پاؤں کے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے، اور پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور سر جو ہے وہ نہ ہی اوپر ہو نہ ہی نیچے ہو۔ اس طرح بعض لوگ جو اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ سیدھا بالکل جو ہے پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس طرح پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ اوپر رکھا جائے تو وہ بھی برقرار رہ سکے۔ تو اب یہ سیدھی ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے 3 تسبیحات پڑھی جائیں گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ یاد رکھیں، یہ 3 بار جو ہے تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے، اور ایک بار جو ہے وہ سبحان اللہ کی مقدار، یہ رکوع کے اندر ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور مطلقاً رکوع کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، تو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کی سین شروع کرنی ہے تو وہاں سے جو ہے حرکت کرنا شروع کرنا، اور حمیدہ کی ہاں پر جو ہے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہی جو ہے اس طرح فوراً کرتے ہیں، سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ تو قومے کے اندر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار سیدھا کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ اگر آپ سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ کا واجب ترک ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر واجب ترک کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھولے سے جو ہے اس طرح واجب ترک ہوگا تو پھر جو ہے آپ کی نماز کے اندر آپ کو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب جب سیدھا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نظر جو ہے سینے پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے گھٹنوں کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا ہے، پھر جو ہے ناک سجدہ اس طرح کرنا ہے کہ پہلے جو ہے ناک رکھنی ہے زمین پر، اور اس کے بعد جو ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے۔ تو میں اب سجدے میں جا رہا ہوں، جب اللہ اکبر کی الف شروع کرنی ہے تو سجدے میں جانا ہے، جب اکبر کی راہ ختم ہونی ہے تو سجدے میں جو ہے مکمل پہنچ جائیں۔ تو اللہ اکبر، اب میں نے پہلے گھٹنے کو رکھا، اب گھٹنے کو رکھنے کے بعد پھر جو ہے ہاتھوں کو رکھا۔ اب جو بعض جو ہے بغیر عذر کے ہاتھوں کو پہلے رکھ دیتے ہیں پھر جو ہے گھٹنوں کو رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ سنت نہیں ہے۔ نماز اس کی ہو جائے گی لیکن سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ پہلے جو ہے گھٹنوں کو رکھے، پھر ہاتھوں کو رکھے، اور پھر ہاتھوں کے بیچ کے اندر پہلے ناک کو رکھے اور پھر پیشانی کو رکھے۔ اب یہ جہاں پر جو ہے انگلیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے ہاتھوں کی، اور 10 کی 10 انگلیاں جو ہیں قبلے کی طرف ہوں، اور یاد رکھیے کہ پاؤں کی انگلیاں، پاؤں کی ایک انگلی کا لگنا فرض ہے،
اور 3 انگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ صرف یہ اس طرح انگلیاں نہ لگی ہوں، بلکہ انگلیوں کا پیٹ، یہ جو زمین پر ابری ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر زمین پر ابری ہوئی چیز، پاؤں کی انگلیوں کا ابرا ہوا ایسا نہیں لگا ہوگا، صرف انگلیاں لگی ہوں گی، تو آپ کی فرض ادا نہیں ہوگا۔ ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے فرض میں۔ اور یاد رکھیں کہ اوپر کی یہ ہڈی جو ہے یہ اوپر ابری ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ جو ہے بالکل نیچے ہونی چاہیے، اور زمین پر یاد رکھیں کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگنی چاہیے، اور پیشانی بھی جو ہے وہ زمین پر جم جائے یہاں تک کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اب جو ہے سجدے سے سر اٹھایا جائے گا، تو سر اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناک کو اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے تحیات کے اندر بیٹھ جائیں گے، جسے بولتے ہیں جلسہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس طرح سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، فوراً دوسرے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ جو ہی آپ نے جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھایا، سیدھا بیٹھنا، اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ جلسے میں ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اب ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں۔ اب یہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، بایاں پاؤں جو ہے اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور دایاں پاؤں اس کو کھڑا کر کے اس کی 5 انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کر دیں۔ جیسے تحیات کے اندر بیٹھتے ہیں ایسی جلسے کے اندر بیٹھیں گے۔ بعض لوگ جو اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے، سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہاں عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، عذر نہیں ہے تو پھر سنت کے مطابق اس طرح بیٹھا جائے گا۔ اب اسی طرح دوبارہ سجدہ کیا جائے گا۔ دوبارہ سجدہ کرتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو رکھیں گے، پھر ناک کو رکھیں گے، ناک کی ہڈی لگانی ہے، ناک کی نوک نہیں لگانی، اور جو ہے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پھر اسی طرح 10 انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور ناک اور پیشانی جو ہے زمین پر اچھی طرح جمی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب جو ہے سجدے سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، جیسے اللہ اکبر۔ اب یہ پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہونا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں کو کھڑا اس طرح کرتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر عذر ہے تو پھر جو ہے معقول ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو اس طرح جو ہے جب سر کو اٹھا لیا تو ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، رانوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھ کر پاؤں کے پنجوں کے بال اس طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہی کھڑے ہوں گے فوراً جو ہے ہاتھوں کو ناف کے نیچے پہلی رکعت کی طرح باندھ لیں گے۔ اب جو ہے بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ سے، اگر کوئی شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب سورت کا آغاز کیا جائے گا، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھتے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت یا کوئی چھوٹی سورت جو ہے یا کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے طریقے کے مطابق پھر جو ہے رکوع اور سجدہ کیا جائے گا، پھر التحیات کے اندر بیٹھا جائے گا۔ التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ میں نے پہلے جو جلسے کے اندر بتا دیا۔ جو التحیات بیٹھنا ہے، التحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات میں رانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، نہ ہاتھ جو ہے پیچھے ہونے چاہیے اور نہ ہی آگے ہونے چاہیے، بلکہ جو ہے ہاتھ بالکل جو ہے رانوں کے اوپر گھٹنوں کے پاس ہونے چاہیے، اور پاؤں جو ہے اس طرح دایاں پاؤں کھڑا ہوا ہو، اس کی 5 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بچھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اور اب جو ہے تحیات پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یاد رکھیں کہ نظر جو ہے وہ تحیات کے اندر گود میں ہونی چاہیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ۔ اب اشہد اللہ پر ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح جو ہے نا ہاتھوں کو انگلیوں کو سیدھے ہی رکھتے ہیں اور انگلی اس طرح اٹھا دیتے ہیں،
یہ طریقہ غلط ہے اور بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں پر اٹھانی ہے، ایسے ہی تحیات کے اندر ایک دفعہ انگلی کو اٹھا دیتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو ہے دونوں انگلیوں کا حلقہ بنا جائے، اشہدو اللہ پر پہنچے، اشہدو پر تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کا حلقہ بنا لیا جائے، اور حلقہ بنانے کے بعد یہ جو ہے چھنگلیاں اور اس کے ساتھ والی انگلی ان کا جو ہے یہ اس کو ہتھیلی کے ساتھ ملا لیا جائے۔ اب یہ ہتھیلی کے ساتھ مل گیا اور اس درمیان والی انگلی کا اور انگوٹھے کا حلقہ بن گیا۔ اب یہ شہادت والی انگلی ہے، اب اس کو جو ہے یہاں پر رکھیں گے، اشہد اللہ، اللہ پر جو ہے نا انگلی کو اٹھانا ہے، بالکل اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا، یہ ادھر ادھر بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ سٹریٹ اس کو سیدھا رکھے گا۔ اشہد اللہ پر جو ہے انگلی کو اٹھائیں گے اور اللہ پر گرائیں گے، جیسے میں ابھی پڑھوں گا، اشہد اللہ الہ، الہ پر اوپر ہی رہے گی، اب اللہ، اب اللہ پر جو ہے نا بعض لوگ جو ہے انگلی کو پھر جو ہے تحیات کے اندر ایسے ہی رکھتے ہیں، ایسے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ لیا تو فوراً انگلیوں کو سیدھا کر دیں۔ اب آگے الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اب عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت پڑھنی ہے، جیسے آپ مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں، عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں، یا ظہر عصر کے فرض پڑھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ وتر پڑھ رہے ہیں، یا کوئی 4 رکعت والی نفل نماز ہوگی تو پھر تحیات درمیان والا بھی مکمل پڑھا جائے گا۔ اگر فرض پڑھ رہے ہیں یا وتر پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والے فرض ہیں یا 3 رکعت والی وتر یا مغرب کی 3 فرض ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ عبدہ و رسولہ، اس سے آگے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے 3 لفظ اللہم صلی علی محمد اتنا بھی کہہ لیا، اگر جان بوجھ کر کہا پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھولے سے کہا تو وہاں پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جہاں بھی جان بوجھ کر واجب کو ترک کریں گے تو نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھولے سے واجب کو ترک کریں گے تو آپ پر جو ہے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی آپ نے واجب ترک کیے، آپ نے بے شک 10 واجب ترک کر دیے، سجدہ سہو ایک بار ہی لازم ہوگا، اور وہ سجدہ سہو آخری اتحیات میں کیا جائے گا، درمیان والے اتحیات میں نہیں کیا جائے گا۔ اب عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، آگے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر عبدہ و رسولہ سے آگے جو ہے درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس طرح جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں، اس طرح سلام پھیرنا یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ طریقہ کار درست جو ہے وہ یہی ہے کہ السلام کہتے ہوئے درمیان والی انگلی سے نظر کو اٹھانا شروع کریں اور اس طرح جو ہے وہ کندھوں تک لے کر آئیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اسی طرح دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ نظر اٹھانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب ایک طرف آپ نے سلام پھیرا، السلام، یہ یاد ہے کہ نماز کے اندر 30 واجبات ہیں، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ سلام پھیرتے وقت السلام لفظ کہنا یہ واجب ہے اور علیکم کہنا سنت ہے۔ اگر کسی نے السلام کہہ دیا تب اس کی نماز ہو جائے گی۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مکمل پڑھا جائے، اور اس کے بعد دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب آپ جو ہے فضیلت جو ہے وہ ہے کہ جب بھی فرض نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے، اسی طرح آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ نماز ادا کرنے اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔